وہ काउंट डाउन कर रहे थे जी, बस हमने तो दे दिया, अपनी अफवाज को ऑर्डर दे दिए, तो बस हमला आया क्या आया, अब आया क्या अब आया। 78 साल से हम उनकी आंखों में आंखें डाल के डट के खड़े हैं कि भाई आप छेड़ तो लेंगे, लेकिन छेड़ना तो किसी चीज को कोई मसला नहीं होता। हम कहते भी यही रहेंगे कि जंग से बचना चाहिए। भारत का कोई कोना दूर दराज तक भी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के मिसाइल रेंज में नहीं है। खुद भी उनको समझ आई होगी कि ये इतना आसान काम नहीं है कि जो हमने सोच रखा था कभी जाएंगे और जाके जो मर्जी कर लेंगे। अगर नहीं भी समझ आई तो मैं ये कहूँगा अब भी वक्त है, सुधर जाए, इस चीज़ पे मत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान मीर। सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का एक कामयाब तजर्बा किया है, और ये जो मिसाइल है ये शॉर्ट रेंज का मिसाइल कहलाता है। 450 किलोमीटर इसकी रेंज है, और ये 250 किलोग्राम से लेके 450 किलोग्राम तक का वॉरहेड है जो ले जाने की सलाहियत रखता है। और इसके साथ साथ ये इसकी इजाफी खूबी ये है कि ये कन्वेंशनल जो रवायती वॉरहेड होते हैं उसके साथ साथ ये एटॉमिक वॉरहेड भी ले जाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के पास बहुत सारी रेंज है जो जिसे कहते हैं कि वो फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाले एंटी टैंक हैं, फिर ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले हैं, उसमें शॉर्ट रेंज भी कहलाते हैं, उसमें मीडियम रेंज भी कहलाते हैं। तो ये शॉर्ट रेंज में कह लें आप 350-250 किलोमीटर से लेके कोई 1000 किलोमीटर तक जो रेंज है ये शॉर्ट रेंज में कहलाती है। और इसके बाद से फिर मीडियम रेंज के जो हैं वो मिसाइल्स कहलाते हैं, और जिनमें वो शाहीन हैं, गौरी हैं, और इस तरह के जो गजनवी हैं, ये वाले मिसाइल जो हैं वो उसमें आते हैं। और उनकी रेंज तो फिर वो ज़्यादा है, यानी जो अनाउंस्ड रेंज भी आप कहें जो पाकिस्तान ने जिनका ऐलान किया हुआ, जिनके टेस्ट किए हुए हैं, वो भी कोई 3000 किलोमीटर के लगभग की जो रेंज है उनके जो है वो ऐलान शुदा है। अच्छा, इसके अलावा भी ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ऐलान करना ज़रूरी नहीं समझती हुकूमतें कि इससे ज़्यादा रेंज के भी मिसाइल हैं या इससे ज़्यादा रेंज के मिसाइल बनाने की पाकिस्तान के पास सलाहियत मौजूद है या मौजूद हैं इस तरह के मिसाइल। तो भारत का कोई कोना दूर दराज तक भी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के मिसाइल रेंज में नहीं है, मिसाइल सिस्टम की रेंज में नहीं है। मतलब अगर मैं छोटी सी मिसाल दूं तो उनके शुमाल मशरक़ में या जनूब मशरक़ में, यानी जो नुकरें बनती हैं जो नीचे जाके समंदर की तरफ जो देखें तो तमिलनाडु और केरला वाली साइड बनती है, ये ज़ाहिर है ये बहुत नीचे जाके आप देखें तो बहुत डिस्टेंस है, ये भी यहाँ तक भी, और यानी इससे आगे समंदर में आगे श्रीलंका आ जाता है। तो अगर ऊपर वाली साइड पे जाएं तो वहाँ पे भूटान है, बांग्लादेश तो ज़ाहिर है इंडिया के दरमियान में एक खत्ता है, मुल्क है जिसका नाम बांग्लादेश है जो पाकिस्तान का कभी हिस्सा हुआ करता था। तो उससे आगे जो रियासतें हैं, यानी अगर ऊपर वाली साइड पे देखें तो अरुणाचल प्रदेश है, फिर इंडिया के नक्शे से बाहर निकल जाए तो म्यांमार है उसके साइड पे। तो यानी कि आखिरी नुक्कर तक भी, जिसको ऊपर वाली साइड पे मैं कहूँ कि अरुणाचल प्रदेश है, तो वहाँ तक भी भारत का कोई हिस्सा पाकिस्तान के मिसाइल रेंज से बाहर नहीं है। ये मिसाइल सिस्टम्स वो हैं जिनमें रवायती वॉरहेड्स ले जाने की भी सलाहियत है, यानी वो रवायती वॉरहेड्स के साथ भी तबाही मचा सकते हैं, और एटमी वॉरहेड्स भी ले जाने की ये सारे मिसाइल जो हैं ये सलाहियत रखते हैं। तो ये यानी उस लिहाज से ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है किसी भी ऐसे मुल्क के लिए, यानी जो बात करें कि जिसका पूरे का पूरा हिस्सा जो है वो एक मिसाइल सिस्टम की रेंज के अंदर है। आज के दौर में आपको भी पता है कि ज़मीनी फ़ौजें तो बाद की बात होती है, बाद में जाएंगी किसी जगह पे, तो वो ये मिसाइल से फ़ज़ाइया के साथ उसको हमला किया जाता है या मिसाइल सिस्टम से हमला किया जाता है। जहाँ तक फ़ज़ाइया की भी पहुँच नहीं होगी वहाँ पर ये मिसाइल जाके जो है वो तबाही मचाते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को इस तरह की किसी भी किस्म की कमज़ोरी लाहक नहीं है। भारत के पास भी मिसाइल्स की एक रेंज है, लंबा चौड़ा, उनके पास भी एक सिलसिला है। वहाँ नंबर्स में भारत बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। ज़ाहिर है वो इसलिए कि भारत एक बड़ा मुल्क है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है, आबादी के लिहाज से भी बहुत बड़ा है और वसाइल के एतबार से भी बहुत बड़ा है। मैंने एक वीडियो में ज़िक्र भी किया था कि भारत जो है वो 70 अरब डॉलर से ज़ायद सालाना जो है वो अपने डिफेंस बजट पे ख़र्च करता है। तो ज़ाहिर है उसमें हथियारों की ख़रीदो फ़रोख्त भी, अफवाज भी उसकी ज़्यादा है। तो इसी तरह से अगर पाकिस्तान का उसके साथ मुकाबला किया जाए, मवाजना किया जाए, तो पाकिस्तान फ़कत उसके हिसाब से अगर देखें तो 7 अरब डॉलर के लगभग, अगर करंट मैं देखूं ये 2024-25 का जो बजट बनता है वो 7 अरब डॉलर के लगभग बनता है। तो ये मवाजना तो आप वसाइल के एतबार से देखें तो मवाजना तो बनता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं बनता। लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या
یہ چیز جو ہے جو وسائل میں بھارت کی برتری ہے، تو کیا اس کے مقابلے میں اگر دیکھیں تو کیا یہ برتری اس کو کوالٹی میں یا ویسے جو طاقت ہے اس میں بھی برتری دیتی ہے؟ کہ یہ برتری نہیں بنتی۔ اچھا، اب لاجک کیا ہے اس کی؟ لاجک یہ ہے کہ دیکھیں، اتنا بڑا ملک، اتنے بڑے وسائل، اتنا زیادہ بجٹ، ایک ملک جس کے پاس خرچ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور ایک ملک جس کے پاس خرچ کرنے کے لیے اتنے وسائل نہیں ہیں، نسبتاً چھوٹا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سارے ان بڑے وسائل کو نہ صرف ٹکر دیتا ہے بلکہ 78 سال سے 4 جنگیں لڑ چکا ہے انڈیا کے ساتھ۔ ہم 4 جنگیں لڑ چکے ہیں انڈیا کے ساتھ، جب کچھ بھی نہیں تھا، بالکل کچھ بھی نہیں تھا، تب بھی ہم نے یہ جنگیں لڑی ہیں۔ تو یہ، اور 78 سال سے ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ تو کیا میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ اگر اس طرح سے دیکھیں تو یہ پاکستان کی برتری کو ظاہر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود، دیکھیں نا، آج ہم جب یہ باتیں دیکھتے ہیں کہ ان کے سوشل میڈیا پہ بھی آتی ہیں، ان کے پولیٹیشنز بھی ہیں، خاص طور پہ جب سے یہ مودی آئے ہیں تب سے، تو وہ بہت اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ مہابھارت کی بھی باتیں کرتے ہیں، وہ برتری کی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو تو ہم کھا جائیں گے، اس طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں پاتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اپنے کم وسائل کے ساتھ، وسائل میں تو مقابلہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اتنے تگڑے الحمدللہ ہیں کہ بھارت یہ جرت نہیں کرتا کہ وہ جناب، جیسے ان کی خواہش ہے، جیسے میڈیا پہ اگر آپ وہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی ایسے کر کے مار دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، تو وہ ایسا تو نہیں کر پاتے۔ 2019 میں بھی ہم نے دیکھا، جب یہ واقعہ ہوا، جب انہوں نے بالا کوٹ میں یہ کرنے کی کوشش کی، وہ بلکہ اس کا مذاق بھی بنا، بلکہ وہ وہاں انڈیا کے اندر بھی مذاق بنا کہ وہ بالا کوٹ میں، جو ظاہر ہے لائن آف کنٹرول کے قریب ہی بنتا، جب ایریل ڈسٹنس خاص طور پہ دیکھیں، جب جہازوں کا وہ دیکھیں، تو وہ تو ایسے ہی جیسے کہتے ہیں نا، 1 منٹ لگتا ہے کہ آپ نے لائن آف کنٹرول پار کی اور پتہ بھی نہیں لگا کب آپ اندر آ گئے اور کب آپ واپس بھی چلے گئے۔ وہ بالا کوٹ میں ان کے طیارے آئے، انہوں نے کچھ جگہوں پہ ایک بم برسائے اور دعویٰ یہ کیا کہ جی بس جی یہاں پہ کچھ دہشت گردوں کے انہوں نے ٹھکانے تباہ کر دیے ہیں۔ تو جب وہ ساری دنیا کو، اگلے دن پاکستان نے ساری دنیا کے میڈیا کو، وہاں سفیروں کو لے جا کے دکھایا کہ وہ ایک پہاڑی پہ جناب انہوں نے وہ بم گرے، وہ بھی جیسے ایسے لگتا تھا کہ جلدی میں پھینک کے چلے گئے، اور وہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک درخت کی 2-4 ٹہنیاں ٹوٹی ہوئی تھی، ایک کوا مرا ہوا تھا، اور اس طرح کا وہ مذاق بھی بنا دنیا میں کہ یہ کیا مذاق ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب پاکستان نے اس چیز کا جواب دیا، جب پاکستان نے کہا بھی، اس وقت کے یاد ہوگا آپ کو، DGISPR ہوتے تھے جنرل آصف غفور، ان کی پریس کانفرنس بھی تھی، انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا جواب جو ہے وہ اپنی مرضی کے ٹائم پہ دے گا۔ اور پھر وہ اپنی مرضی کے ٹائم پہ پاکستان نے نہ صرف جواب دیا، بلکہ زمین سے زمین پر مار کرنے والے جو ہیں وہ میزائل جو ہیں وہ داغے گئے بھارت کے اندر تک، اور وہ پھر اس وقت بھی پاکستانی فوج نے یہ بتایا کہ بھی یہ ہم نے ان کے ٹارگٹس کو لاک کرنے کے بعد پھر بھی ان کے ٹارگٹ سے ہٹ کے وہاں پہ میزائل مارے، ان کو اپنی صلاحیت بتائی کہ ہم آئندہ کے لیے آپ کے ٹارگٹس کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں بنایا، اس لیے کہ ہم جنگ چاہتے نہیں ہیں، ہم اس چیز کو بڑھاوا دینا نہیں چاہتے۔ اور اس دوران آپ نے دیکھا بھی کہ وہ ابھی نندن والا جو مشہور واقعہ ہوا، اس میں کیا تھا کہ وہ بھائی صاحب جو تھے وہ 1-2 طیاروں کے ساتھ وہ ٹکڑی لے کے وہ پاکستان کی جو سرحد تھی وہ کراس کی، LOC کراس کی جب، تو ان کو سامنا کرنا پڑا پاکستانی شاہینوں کا، جن میں سے ایک ہی ابھی نندن کا جو جہاز تھا یہ مار گرایا، اور ایک جو جہاز تھا جس کو ہٹ کیا میزائل، اور وہ انڈین سائٹ پہ جا کے گرا، وہ ساری دنیا نے دیکھا، وہ جتنا مرضی واویلا کرتا رہے انڈیا، وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہی ہیں کہ وسائل کے باوجود، میں ایک طرف یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف بھارت کے پاس وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ وہ قوت، وہ طاقت روایتی ہتھیاروں کی، آج میں کہتا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سے پاکستان ایٹمی قوت بنا ہے تو بیلنس آف پاور جو ہے نا، خاص طور پہ جو یہ ایٹمی قوت کے بعد سے وہ بالکل جو ہے وہ اب برابر ہو گیا، دونوں ظاہر ہے ایٹمی قوتیں ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ نہیں، پاکستان نے کچھ عرصے سے روایتی ہتھیاروں میں بھی اپنی برتری ثابت کی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی 2019 میں بھی وہ اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ ہمت نہیں ہوئی، حالانکہ طیارہ گرا دیا اور ان کا دوسرا وہاں پہ بھی گرا، تو ہمت ہوتی تو ظاہر ہے جس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے اور جس طرح کی بڑکے مار رہے تھے تو اس میں ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا۔ بہرحال وہ معاملہ ختم ہو گیا، رفع دفع ہو گیا۔ اور آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں، یہ جب سے پہلگام کا واقعہ ہوا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر،
اور اس واقعے کے بعد سے مسلسل پاکستان کو دھمکیاں، مسلسل ان کے میڈیا پہ اگر آپ وہ دیکھیں چیختی چنگھاڑتی سرخیاں، عجیب و غریب ماحول بنا ہوا. ایسے لگتا ہے کہ جب آپ تھوڑی دیر کے لیے انڈین نیوز چینلز کو لگا کے دیکھیں، آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دے گا کہ بھائی یہ کس طرح کی سوچ کے لوگ ہیں، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور الحمدللہ جب ہم اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں، خاص طور پہ ہمارا سینہ اس لیے چوڑا ہوتا ہے اور ہم یہ بات بھی کرتے ہیں بڑی ٹھوک بجا کے کہ الحمدللہ یہ روایتی ہتھیاروں میں بھی ہم ایٹمی ہتھیاروں میں تو ہیں ہی ہیں ٹکر میں، وہ بیلنس آف پاور تو ہو گیا ہمارا، روایتی ہتھیاروں میں بھی ہم اپنا بیلنس آف پاور جو ہے نا وہ اب ہم نے یہ کر لیا ہوا ہے. اور کسی بھی سطح پہ، میزائلوں کی سطح پہ یا باقی افواج کی سطح پہ بھی اس طرح کا یعنی پاکستان کے پاس الحمدللہ یہ نظام موجود ہے کہ بھارت یہ تمام تر وسائل کے باوجود اتنی جرت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کر پاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 3 4 5 دن سے خاص طور پہ بہت زیادہ ٹینشن، اور میڈیا کے حوالے سے دیکھیں تو چونکہ ہمارے جو منسٹر تھے، وزیر اطلاعات تھے، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ 24 سے 36 گھنٹوں میں بھارت جو ہے وہ ہمارے پاس رپورٹس ہیں وہ حملہ کر سکتا ہے. تو وہاں کے میڈیا کا خاص طور پہ وہ تھا کہ دیکھیں جی وہ پاکستان پینک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اور اس کے بعد سے یعنی وہ کاؤنٹ ڈاؤن کر رہے تھے، جی بس ہم نے تو دے دیا، اپنی افواج کو آرڈر دے دیے ہیں، تو بس حملہ آیا کہ آیا، اب آیا کہ اب آیا. تو وہ 3 4 دن سے بس ایسے ہی تھا چل رہا ہے کہ بس جی اب حملہ ہوا تو اب حملہ ہوا. اچھا اب یہ 3 4 دن بھی اگر آپ وہ دیکھیں، وہ 24 گھنٹے کیا، 36 گھنٹے کیا، 48 گھنٹے کیا، 48 کے بعد اب 72 گھنٹے بھی ختم ہونے کو آ گئے ہیں، تو ایسی کوئی صورتحال نہیں بنی. میں ذاتی طور پہ میں اس کو کہوں گا کہ چلے بہت اچھا ہوا، ان کو ہوش آ گئی، انہوں نے ہوش کے ناخن لیے، ان کو عقل آ گئی. دانش مندی کا تقاضا یہی تھا کہ اگر ابھی تک اوائڈ کیا یا ابھی تک ایسا معاملہ انہوں نے نہیں کیا تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگرچہ ویسے تو مطلب کہتے ہیں کہ دشمن کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، اور یہ اس میں آپ کہہ بھی نہیں سکتے کہ یہ جنگ ٹل گئی ہے یا نہیں ٹل گئی. ظاہر ہے آپ اس کے بارے میں ابھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے، ٹینشن تو ہے. لیکن اگر ایسا ہوا ہے، اگر انہوں نے نہیں کیا اور اس چیز کو اوائڈ کیا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ دانش مندی کہیں نہ کہیں، اچھا اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں، ظاہر ہے دوسرے ملکوں نے بھی سمجھایا ہوگا، خود بھی ان کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جو ہم نے سوچ رکھا تھا کبھی جائیں گے اور جا کے جو مرضی کر لیں گے. چونکہ اس میں سے پاکستان نے بھی رسپانس اور ریزالو جو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ بھائی آپ چھیڑ تو لیں گے. دیکھیں چھیڑنا تو کسی چیز کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، چھیڑنا آپ کے اختیار میں، یا آپ ظاہر ہے دونوں ممالک ہیں ان کے پاس بھی جدید ہتھیار ہیں، وہ کوئی میزائل مار دیں گے، کوئی طیارے بھیجیں گے تو کر تو لیں گے. ایک دفعہ ہو سکتا ہے وہ آ بھی جائیں، کسی جگہ حملہ بھی ہو جائے، لیکن کیا ہوگا؟ جانے دیا جائے گا ایسے؟ اس کا جواب نہیں دیا جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا. تو یہ جو ریزالو پاکستان نے ظاہر کیا ہے یہ ایک بڑی مطلب کلیئر بات تھی ان کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں اگر بھارت کو یا بھارتی قیادت کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کسی بھی وجہ سے، تو یہ دانش مندی ہے، اچھی بات ہے اگر ان کو سمجھ میں آ گئی ہے. اگر نہیں بھی سمجھ آئی تو میں یہ کہوں گا اب بھی وقت ہے، سدھر جائیں، اس چیز پہ مت سوچیں. یہ ساری چیزیں کہنے کے باوجود میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ پاکستان جنگ سے بچے، اور جنگ سے بچنا چاہیے. ہمیں ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے کہ جنگ سے بچنا چاہیے. لیکن اگر کبھی دیکھیں نا، پاکستان کا ریزالو بھی یہی ہے کہ ہم جنگ سے بچیں گے حت الوسع، ہم کہتے بھی یہی رہیں گے کہ جنگ سے بچنا چاہیے. لیکن اگر کبھی جنگ کا موقع آ گیا تو پھر وہی بات ہے کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ بھئی آزمانا نہیں ہے، پھر تو بطور مسلمان ہم میدان جنگ میں کھڑے ہیں، پھر آ جائیں، پھر یا شہادت کی موت ہے یا پھر عزت کے ساتھ زندگی ہے. تو یہ درمیانی راستہ تو کوئی بھی نہیں ہے کہ بزدلی کے ساتھ ہم جئیں اور اس طرح سے رہیں. تو اس لیے اگر بھارت اس حوالے سے بھی جنگ سے بچنے کی طرف یا اس کی طرف آتا ہے تو یہ میرا خیال ہے دانش مندی ہوگی.